हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादे नबुल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हर सुबह मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम आपके साथ होते हैं और खुदा उनका पाक कलाम हम सब मिलकर सीखते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर शामिल हो चुके हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। अरसा 4 साल से ज्यादा इसको गुजर गया और ये चैनल जो है आप तक खुदा उनका पाक कलाम लेकर आता है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। वेबसाइट जो हमारी है वो है www.bibletvglobal.com और इसके अलावा आप इसको जादू बॉक्स पर, अमेज़न फायर स्टिक पर और एप्पल टीवी और इसके अलावा जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप इनको देख सकते हैं। तो लाइव प्रोग्राम जो हम सुबह लेकर आते हैं 9 से 10 बजे फेसबुक पर, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि रोज रोज इस प्रोग्राम को देखने वालों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। अगर आप YouTube पर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का जो आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। प्रोग्राम का सिलसिला कुछ इस तरीके से होता है कि हम शुरू में एक डिवोशन जो है, शॉर्ट डिवोशन होता है जिसको हम ज्ञान ध्यान कह सकते हैं। तो हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ इक्तबासात जो हैं, कुछ जो वर्सेस हैं उनको लेकर उन पर मेडिटेट करते हैं और उसके बाद दुआ की जाती है, फिर हमदो सना होती है और फिर हम सिस्टमेटिक तरीके से बाइबल स्टडी जो है उसको जारी किए हुए हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप इस बाइबल स्टडी को लेते हैं और बरकत पाते हैं। तो अजीजों, आइए आज की इस बाइबल स्टडी को, इस इबादत को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ज्ञान ध्यान है, जो मेडिटेशन है, इट्स सो ब्यूटीफुल। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए और आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे ये यकीन है कि आपकी बाइबल जो है वो आपके पास मौजूद है। उसे खोलिए, सफ़ा नंबर, ये जो उर्दू की बाइबल का मैं पेज आपको बता रहा हूँ, 168। तो उर्दू की बाइबल में ये पौलुस का खत करंथुस की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा खत है। ये पौलुस रसूल का करंथुस की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 8 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को हम देखेंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 8। खुदावन का सुंदर पाक कलाम सुनिए। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। आई भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। तसल्ली, कंफर्ट। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میزری ہے دنیا میں، جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مایوسی ہے، لوگ بے چین ہیں، آپ اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم کیسے دوسروں کے ساتھ آرام اور چین کو بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی بات جو آج ہم اس سے سیکھتے ہیں، گاڈ از اے سورس آف کمفرٹ۔ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خداوند سے تسلی اور اطمینان حاصل کر کے دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی گاڈ از اے سورس آف پیس اینڈ کمفرٹ۔ خدا آرام، تسلی کا سرچشمہ ہے۔ عیسائی نبی کے صحیفہ کو ہم دیکھیں گے، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ ہماری ماں بھی ہے، ہمارا باپ بھی ہے، اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 66 باب اور اس کی 13 آیت۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، ایسے ہی آسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ خداوند یسوع کے خوبصورت الفاظ، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ خداوند ہمیں آرام اور چین دیتا ہے۔ خداوند نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم دوسروں کو اس اطمینان اور تسلی میں شامل کر سکیں۔ عزیزو، اٹس our duty, it's our responsibility to share that comfort with other people۔ عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اس کی پہلی آیت میں خداوند نے کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو تسلی دو، تسلی دو، بار بار کہتا ہے میرے لوگوں کو تسلی دو۔ لوگوں کو تسلی کی، اطمینان کی، آرام اور چین کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو آج خداوند نے مجھے بڑی خوبصورت سکھائی، خداوند ہماری زندگی میں دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس دکھ اور تکلیف کو، اس پریشانی کو جو دوسروں کو لاحق ہوتی ہے، اس کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں۔ جب تک آپ خود اس مشکل میں سے نہیں گزریں گے، آپ کو دوسرے کی مشکل کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ڈوب رہا ہو، جب وہ بچ جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے، وہ پھر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزو، ہم اس لیے اپنی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے دکھوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھ سکیں اور اس کمفرٹ کو ایکسٹینڈ کر سکیں، اس کو دوسروں تک لے کر جا سکیں۔ یونانی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، آپ کو پتا ہے کہ مجھے لفظوں سے کھیلنے کی ایک میری ہابی ہے۔ تو یونانی زبان کا جو لفظ کمفرٹ کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ انکریج، حوصلہ افزائی کرنا، پاراکلیسس۔ پاراکلیسس جو لفظ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو روح القدس کے لیے جو لفظ آیا ہے پاراکلیسس، تو اس کا مطلب ہے کاؤنسلر، ایڈوکیٹ، کمفرٹر۔ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تسلی اور اطمینان دیتے، اس لیے خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں ایک مددگار دوں گا۔ خداوند نے انہیں نصیحت کی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ تثلیث کے یہ تینوں اقانون جو ہیں، جو ٹرینٹی ہے، پرسن، ہولی اسپرٹ، جیسس کرائسٹ، گاڈ دا فادر، تینوں ہمیں ہماری مشکلات میں آرام، تسلی اور چین دیتے ہیں۔
खुदावन ने एक आलमगीर दावत दी, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इट्स यूनिवर्सल इन्विटेशन। आप सब खुदावन के पास आ सकते हैं, उससे आराम हासिल कर सकते हैं, और इस आराम और चैन को एज ए क्रिश्चियन you should share with the people those who are not those who are not comfort, जो कि आराम और चैन की हालत में जो कंफर्टेबल नहीं है, उनके साथ आप इसको एक्सटेंड करें, उसको फैलाएं, उस आराम को जो खुदावन ने हमें दिया है, उस खुशखबरी को जो खुदावन ने हमें दी है, आराम और चैन, उसको दूसरों के साथ बांटें। मसीहत यही दर्श देती है कि आप दूसरों के साथ अपनी खुदावन की इस मोहब्बत को बांटें, उनको आराम दें, चैन दें। खुदावन आपको ऐसा करने का फजल बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन की शुक्रिया करें। पहरे भर के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि प्यारे खुदावन तूने हमें आराम और चैन दिया। हमारे आराम के लिए खुदावन तूने सलीबी दुख सहा। प्यारे खुदावन हम दरख्वास्त करते हैं कि प्यारे खुदावन वो लोग जो कि बेचैन हैं, दुखी हैं, जिनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, खुदावन हमें तौफीक दे कि हम उस आराम और चैन को उनके साथ बांट सकें। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारा काउंसलर है, कंफर्टर है। खुदावन तेरा शुक्र हो इस बड़ी बख्शिश के लिए। प्यारे यीशु, हम इसको दुआ करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के कादिर नाम में, आमीन। अजीजों, संडे को एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ और आप सब से वाकिफ हैं कि हमारे चर्च की एनिवर्सरी थी, तो कुछ रॉ मटेरियल जो है अभी मैंने उसको एडिट नहीं किया, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं उसको आपके साथ बांटूं। तो आइए हम खुदावन की हमदो सना करते हैं, और ये खूबसूरत गीत जो है वो मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ।
कैसा लगा जी प्रोग्राम बच्चों का? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। जारी है इसको, जैसे मैंने कहा था कि ये रॉ मटेरियल है, बहुत जल्द ये आप यूट्यूब पर इसको देख पाएंगे सारे प्रोग्राम को, और बाइबल टीवी पर भी इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। वैसे जो उस दिन हमने लाइव जो फेसबुक पे जो रिकॉर्डिंग की थी वो रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी हमदो सना के लिए। आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द चिल्ड्रन। अभी आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे थे। वो बच्चे जो कि आप सोच सकते हैं कि 13 साल पहले जब इस चर्च में हमने काम शुरू किया, तो मिनिस्ट्री का आगाज किया, तो बच्चे जो पैदा हुए अब वो ग्रोन अप हैं, और कुछ अभी जो बाद में आए तो एक डिफरेंट स्टेजेस के जो आप कह लें एजेस के बच्चे जो हैं वो वहां पर मौजूद आपने देखे, और बहुत प्यार करते हैं ये बच्चे मुझसे, मैं भी इनसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो खुदा का शुक्र हो, ये आप देखें कि तीसरा जो चर्च है जो खुदावन ने प्लांट किया हमारी खिदमत के वसीले से, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि मेरी बड़ी ही अजीज बहन रूही बख्श जो हमारे साथ हैं, ये वो बहन है जिन्होंने, जब मैंने खिदमत का आगाज किया लंका शहर में नेल्सन में, तो शी वाज संडे स्कूल टीचर। बड़ी मेहनत इन्होंने की। अभी उनके जो बच्चे वो भी जवान हो चुके हैं। उस वक्त आर्नल्ड और ये सारे जो बच्चे थे छोटे होते थे, और संडे स्कूल में इनकी बड़ी खिदमत है, और मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलता। वो जो लोग, अभी मैं देखो उस दिन भी मैं बात ये कर रहा था कि ये एक टीम वर्क है, नोबडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। हम सब मिलकर खुदावन की खिदमत जो कर रहे हैं, तो खुदा का शुक्र हो इन तमाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो कि बहुत बड़ा सरमाया रहे हैं मेरी खिदमत में और आज भी हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो अजीजों, आज हम एक नए सिलसिले को जो है मैंने जो क्रिश्चियन लिविंग पे आपको पता है कि सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, मसीही तर्ज हयात जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले का जो एक और प्रोग्राम जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पिछले दिनों हमने अल्कोहल के बारे में सीखा था कि शराब नोशी जो है उसके क्या असरात होते हैं और कैसे हम इसको तर्क कर सकते हैं। मैंने उसके वजह भी आपको बताई कि क्या वजह होती है, क्यों लोग नशा करते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो हमारी जिंदगी में जो असर रसूख है, तासीर है, वो होनी चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। तो हम देखेंगे कि हम कैसे दुनिया को हम मुतासर कर सकते हैं। तो लोग जो है वो कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं दूसरों को मुतासर करने के लिए। तो हम आज इस मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ खोलिए और पहला ग्रंथियों और उसका 15 बाब की 33 आयत से हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। वर्स 33 to 34। फर्स्ट ग्रंथी चैप्टर 15 वर्स 33। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम एक और गीत जो है, ज़बूर जो है वो सुनते हैं, बल्कि गीत है मेरा ख्याल है। तो हम इस गीत को सुनेंगे और खुदा उनकी तारीफ करेंगे, खुदा उनकी इस्ताइश करेंगे, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं सारे मादम के लिए। तो मैं हेस्टन चर्च क्वायर के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, बड़ी खूबसूरती से खुदा उनकी हमदो सना की। तो आइए हम ये गीत आपके लिए पेश करते हैं।
खुदा का शुक्र हो, खुदा की स्तैश हो। इस सारी हमदो सना के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जी वेलकम बैक जी। कैसा लगा जी आपको ये सारा प्रोग्राम और ये जो एनिवर्सरी? अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तमाम लोगों को जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इतना प्यार करते हैं और आपकी सारी इस मोहब्बत के लिए, इनकरेजमेंट के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और दुआ करते हैं, खुदा के इज़्ज़त झुकते हैं, खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने पाक रूह के जरिए हमसे कलाम करे। तो मैं उन तमाम दोस्तों को भी वेलकम करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर हमारे प्यारे दोस्त अदनान आसिफ जो कि प्रिंसिपल हैं कैथलिक स्कूल रावलपिंडी में, और हमारे मिशन पार्टनर भी हैं, डायरेक्टर हैं शैडो के। तो आज शाम को उनका प्रोग्राम भी है मेरे साथ, तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम को देखिएगा। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो अजीज़ो आइए हम खुदावंद से दरख्वास्त करें, खुदावंद से दुआ मांगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अदनान के साथ जो आज मेरा प्रोग्राम होगा तो आप उसे देखना ना भूलिएगा। इस प्रोग्राम के बाद, ब्रेकफास्ट शो के बाद हम इस प्रोग्राम को आप लेकर आएंगे। तो 1 बजे ये प्रोग्राम होगा यूके टाइम के मुताबिक। तो प्लीज आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और इस इंटरव्यू को आप सुनिएगा और जो हमारे प्रोजेक्ट उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम खुदावंद से दरख्वास्त करें और दुआ मांगे।
خداوند تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ اے پیارے خداوند ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں سمجھانا، ہمیں سکھانا، کیونکہ اے خداوند ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ انفلوئنس، اثر، تاثیر، اثر و رسوخ، اردو میں بہت ہی خوبصورت یہ الفاظ ہیں۔ کسی کو قائل کرنا، کسی کو متاثر کرنا۔ آپ کسی کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طریقے سے آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی، یہ ایک اثر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اس ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے، جس میں فلم ہے، ٹی وی ہے، اس میں جو وائلنس ہم دیکھتے ہیں، کس طریقے سے اس سے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، بعض کا بچے پیرنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ جب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ پیرنٹس پہ بہت ہوتا ہے کہ جو بڑے خوش ہوتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خاص صفت ہے انسان کی کہ ہم دوسروں کو کس طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں۔ عزیزو، دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں سیکھنے کی۔ میں ضرور اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کروں گا کہ ہم کیسے دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور کیا ضرورت ہے انفلوئنس کرنے کی۔ تو ایک تو آپ اپنی جو دولت ہے اس سے دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور اس کے لیے وزڈم جو ہے بڑا ضروری ہے، حکمت جو ہے بڑی ضروری ہے۔ اور سلیمان نے خداوند سے حکمت مانگی، دانائی مانگی، اور خود اس نے اس جیسا امیر شخص اور دولت مند شخص اس کو دنیا میں نہیں تھا۔ اور سبا کی ملکہ جو ہے وہ اس کی حکمت کی وجہ سے اس کو ملنے کے لیے آئی، اس کی شان و شوکت کی وجہ سے اس کو ملنے کے لیے آئی۔ اور دوسری جو خاص بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ ہے ہماری سکسیس۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، کسی بھی آپ مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ دیکھیں، جس میں اسکالرز ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں انجینئر ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تو جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس میں ہم داؤد کو دیکھتے ہیں، کوئی ایک نوجوان لڑکا، اور کوئی بھی اس وقت جاتی جولیت کو نہ مار سکا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، اختیار بھی تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بھی جو بادشاہ تھا وہ کبھی بائبل مقدس میں کسی جگہ نہیں دیکھتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہو۔ وہ ایک عقل مند بادشاہ تھا، لیکن ہی واز ناٹ اے وارئر، وہ جنگجو نہیں تھا، اور اس نے اپنی حکمت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ لیکن داؤد جو ہے اس کو ہم ایک جنگجو کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک وارئر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہی واز سچ اے بریو بوائے کہ وہ گیا اور اس نے ایک ہی دن میں جاتی جولیت کو مار گرایا ایک ہی پتھر سے، اور وہ مشہور ہو گیا، اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ لوگوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند شخص لوگ ہیں، دولت کی جب بات ہوتی ہے تو میں یہاں پر یہ بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ جائز جو دولت ہے، جو اس کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، میں انلیگل طریقے سے، ناجائز طریقے سے دولت کو ہتھیانا اور اس سے لوگوں کو انفلوئنس کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے لوگ انفلوئنس نہیں ہوتے۔ تو جو جائز آپ کی محنت کی جو کمائی ہے اس سے آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انسپائر کرنا۔ تو انسپائر کرنے کا مطلب اس میں آپ دوسروں کو امید دلاتے ہو، ان کے اندر جنریٹ کرتے ہو، نیو جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ ان کے ساتھ بانٹتے ہو، ان کو پاسبلٹیز کی طرف آپ لے کے جاتے ہو کہ دس از پاسبل، ان کے ایمان کو، فیتھ کو آپ انکریز کرتے ہو۔ تو یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے، انسپائر کرنا۔ ہم کہتے ہیں جو میں فلاں شخص سے بڑا انسپائر ہوں، یا وہ شخص جو ہے آپ سے جب انسپائر ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ انفلوئنس جو ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ آپ کو تبدیلی کے لیے پرووک کرتی ہے، آپ کے جس میں دلکشی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں، کہ وہ آپ کو اس میں اٹریکشن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔
تبدیلی کے لیے، تو دوسروں کو قائل کرنا، ابھارنا، تیار کرنا، موٹیویٹ کرنا، تو یہ جو ہے یہ انفلوئنس ہے۔ میں کیونکہ آگے چل کر اس کو اور زیادہ بہتر طور سے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں کہ آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دراصل انفلوئنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کو متاثر کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے آپ پرتاثیر ہو سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے آپ جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس بات کو کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو انفلوئنس کریں؟ وائی انفلوئنس از سو امپورٹنٹ، وائی انفلوئنس از میٹر، کیوں یہ ضروری ہے؟ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کاروبار کرتے ہیں، تو آپ اپنے کاروبار کے ذریعے آپ جو روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، تو آپ کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے ان کو متاثر کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے نا اشتہارات جو ہیں وہ آتے ہیں، لوگ آپ کو قائل کرتے ہیں، آفر دیتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری، اور اس طرح کی جو آفر جو آپ کو دی جاتی ہیں، اور لوگ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، تو جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ لیڈرشپ۔ ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، خاص طور پہ جو ہم انڈین پاکستانی، ہمارے اندر تو یہ کریز ہے نا کہ سو مینی لیڈرز ہے نا، کوئی بھی فالوور جو ہے نہیں بننا چاہتا، سارے لیڈر ہی جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں۔ تو رہنما بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے ہمیں دوسروں کو انفلوئنس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے میں نے بھی آپ کو ایک بات بتائی کہ سکسیس جو ہے، اگر کوئی شخص خود کامیاب نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے انفلوئنس کرے گا؟ تو دوسروں کو انفلوئنس کرنے کے لیے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ ایک کامیاب لیڈر ہوں۔ آپ کی جو کارکردگی ہے، جو پوٹینشل ہے، اس کو بھی انکریز کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ کی کارکردگی و صلاحیت جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے۔ جو انفلوئنس ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی بس ایک دفعہ انفلوئنس کر لیتا ہے، نو، یہ ایک انفلوئنس جو ہے یہ گرو کرتا ہے۔ آپ روز بروز اس میں بڑھتے ہیں، اٹس ناٹ اے اسٹیٹک، یہ بڑھنے والی چیز ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنا ایک عمل ہے، یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آپ جتنا اس میں زیادہ اس آرٹ کو سیکھیں گے اتنا ہی آپ زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ قائلیت کی جو انفلوئنس کرنے کی جو اہمیت ہے نا، ہمیں کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آرٹ جو میں نے کہا کہ ایک ہنر ہے، دوسروں کو متاثر کرنا، اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے جو بھی آپ کی سکل ہے اس کے ذریعے آپ دوسروں کو متاثر کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ اس آرٹ کو سیکھ جاتے ہیں کہ کیسے آپ نے باصیت ایک لیڈر، ایک بزنس مین، آپ نے کیسے دوسروں کو متاثر کرنا ہے، تو پھر آپ تمام عمر جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو انفلوئنس از مور پاورفل دین یو تھنک۔ یہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر یہ ایک طاقتور جو چیز ہے، دوسروں کو انفلوئنس کرنا۔ اس لیے دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ مر بھی جاتے ہیں نا، جس میں رائٹر ہیں، جس میں بڑے بڑے جو اسکالر تھے، بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی ان کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے، اور لوگ اس سے متاثر، ان کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جو تجربات ہوتے ہیں ان سے وہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کا اثر آپ کے خاندان اور آپ کے معاشرے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بڑی ضروری بات ہے کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو ہمیں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک بڑی متاثر کرنے والی شخصیت، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، متاثر کیا۔ اور دیکھیں جب شاگرد جو تھے، جب وہ خدمت کرتے تھے، خداوند کی خوشخبری کو لے کر جاتے تھے، تو جو حاکم تھے وہ کہتے یار انہوں نے دنیا کو الٹ کر کے رکھ دیا ہے، یہ ساری دنیا کو جو ہے وہ مسیح کر رہے ہیں۔ اور ان کے اندر جو تاثیر تھی، جو پوٹینشل تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے انہیں حاصل ہوا تھا۔
اور ایک بڑھئی کا بیٹا جو ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں پر ان کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، چرنی میں پیدا ہونے والا، اور ناصرت سے نکلا، اور لوگ کہتے ناصرت سے کوئی چیز نکل سکتی، مارجنلائز پور ایریا، اور اس شخصیت نے جو کہ چرنی میں پیدا ہوا، ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، جس کے پاس سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں، اس نے کہا کہ لومیوں کے بٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اس شخصیت نے کس طریقے سے پوری دنیا کو متاثر کر دیا، اور آج بھی پوری دنیا میں اس جیسی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ لوگوں کو متاثر، اس کی تعلیم، اس کا کردار لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا مسیح کی شخصیت کو کبھی نہ بھولیں جب ہم اس سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دوسری بہت ساری اگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس نے میری اور آپ کی زندگی کو متاثر کیا۔ ہمیں کبھی بھی اس شخصیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دو طرح کا انفلوئنس ہے بائبل مقدس کی روشنی میں، ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ ایک ہے جس کو ہم گڈ انفلوئنس کہہ سکتے ہیں، گاڈلی انفلوئنس کہہ سکتے ہیں، دینداری جس کی زندگی میں ہوتی ہے، جس کا کردار اچھا ہوتا ہے، جس کی شخصیت اچھی ہوتی ہے، اس کو ہم گاڈلی انفلوئنشل پرسن کہہ سکتے ہیں، گڈ پرسن کہہ سکتے ہیں۔ پالوس اور تیموتھیوس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پالوس کی زندگی سے اس کا شاگرد جس کو اس نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور دوسرا تیموتھیوس کا 3 باب، میرے ساتھ دیکھیے ذرا جلدی سے خدا ان کے پاک کلام کو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور خدا ان کے پاک کلام کا جو ہے مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ دوسرا تیموتھیوس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی۔ وہ اس سے سیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ سارا کچھ تو نے جو ہے وہ سیکھا ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکیونم اور لسترا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خدا نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے بگڑتے چلے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہا کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے رشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو پالوس رسول نے انفلوئنس کیا تیموتھیوس کو، اس نے اس سے یہ تمام باتیں سیکھی، اور پالوس جو ہے وہ اس کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو ہم اپنی مسیحی زندگی اور طرز حیات سے دوسروں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں، ان کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان کے 15 باب کو اب دیکھیے میرے ساتھ، کہ خدا یسوع مسیح نے یہ جو یوحنا کا انجیلی بیان ہے بہت خوبصورت ہے، بہت دفعہ میں نے اس کو آپ کے ساتھ بانٹا بھی، کہ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر جو ایک تعلق جو بیان کیا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت، تم میرا باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں پھل لاتے سے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جب پھل لاتے سے چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو سکھایا کہ اگر تم پھلدار ہوگے، اگر تمہاری زندگی پھلدار ہوگی، تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور خدا یسوع مسیح کی یہ جو تعلیم ہے اس پورے چیپٹر میں بہت خوبصورت ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہاں پر ہماری زندگی کو پھلدار ایک ایگزامپلری لائف کے طور پر اس نے کہا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک مثالی زندگی ہونی چاہیے، اور دوسروں کو محفوظ کرنے والی اچھی سوچ اور اچھے خیالات والی زندگی جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ اور پھر جو سرمن آن دا ماؤنٹ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب 13 آیت میں، کہ تم زمین کا نمک ہو۔ اب یہاں پر بھی انفلوئنس کرنا، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، تم دنیا کا نور ہو۔ تو خدا یسوع مسیح نے
یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ہم کس طریقے سے دنیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر جو قابلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، تو ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. کیا میری زندگی ایک مثالی زندگی ہے؟ کیا میری زندگی پالوس کی طرح دوسروں کو انفلوئنس کر رہی ہے؟ کیا میں دوسروں کو محفوظ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ کیا میرے اندر نمکینی پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر یہ روشنی ہے؟ So what kind of the influence are you having on these people around you? وہ لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں یا دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو آپ کیسے انفلوئنس کر رہے ہیں؟ اور کیا دنیا تو آپ کو انفلوئنس نہیں کر رہی؟ کیا آپ دنیا سے تو نہیں متاثر ہو رہے؟ بجائے یہ کہ آپ دنیا کو متاثر کریں، آپ دنیا سے تو نہیں متاثر ہو رہے. یہ چیلنج ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اویلیبل ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے ہمیں بہت بڑا ایک نمونہ دیا ہے دکھ سہ کر. تو اگر آپ کی زندگی پھالدار نہیں ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بیکار ہے. لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے جو ڈیووشن لیا صبح، اسے میں نے بتایا تھا کہ خدمت کرنا، دوسروں کے لیے قربانی، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اور آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کرائسٹ کو، خدا یسوع مسیح کو. ڈبلیو ٹوزر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایچ اینڈ ایوری بلیور از اے ففتھ گاسپل. آپ چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہیں. تو آپ نے دنیا کو انفلوئنس کرنا ہے تھرو کرائسٹ، خدا یسوع مسیح کے ذریعے. اور آپ کے پاس دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم اس بات کو سیکھیں کیسے ہم نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. لیکن یہاں پر ایک ٹچ میں دوں گا چھوٹا سا، اور ایک پوائنٹ جو آپ کو دوں گا وہ ہے کہ آپ کے پاس خداوند کا زندہ، معتبر، لاخطہ، قوت والا پاک کلام جو ہے موجود ہے، جس کے ذریعے یہ خوشخبری جو ہے، یہ جب آپ کے پاس، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. مقدس یوحنا کا انجیلی باب کا 4 باب، اس میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ سامری عورت تھی، اور وہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اور جب وہ سخار کے کنویں پر تھی تو خدا یسوع مسیح اس سے باتیں کر رہے تھے. خدا سے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامریوں سے پانی مانگتا ہے. تو خداوند نے اس پر اس کے گناہ کو ظاہر کیا، اور جب اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں گئی، اور وہاں پر جا کر تو اس نے لوگوں کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ مجھے خرسس مل گیا ہے. میرے ساتھی کے خداوند کا پاک کلام مقدس یوحنا کا انجیلی میں اس کا 4 باب اور اس کی 24 آیت، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو سب باتیں بتا دے گا. یوسف سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. اور اب وہ عورت جو ہے وہ جا کر تو جب اپنے گاؤں میں سب کو بتاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں اور وحی کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ یسوع کو ملنے کے لیے آئے، اور اس کی گواہی کی وجہ سے لکھا ہے کہ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی. لوگوں کو کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس سے میرے سب کام مجھے بتا دی، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہو. وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. اتنے میں اس کے شاگرد سے یہ درخواست کرنے ابھی کچھ کھا لے، لیکن خدا نے میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. اور وہ جو لوگ تھے وہ اس گواہی کو سن کر، اس عورت نے جو گواہی دی اس کو سن کر وہ خدا مسیح سے ملنے کے لیے آئے، اور اس نے اپنا گھڑا سب کچھ چھوڑ دیا. اور اسی طرح جو شاگرد ہیں جب وہ یسوع سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنے جال چھوڑ دی، اپنی کشتیاں چھوڑ دی، جو محصول لینے میں تو گدی کو وہیں چھوڑ کے اپنا روپیہ پیسہ جو تھا سب کچھ چھوڑ کر متی جیسے لوگ جو ہیں وہ خداوند کے پیچھے ہو لیے. خداوند کے شاگردوں نے لوگوں کو ایسے متاثر کیا. جمال اس کا 3 باب 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پترس اور یوحنا جو ہے جب وہ ہیکل سے باہر آئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک لنگڑا شخص ہے تو روپے پیسے مانگ رہا. تو انہوں نے کہا روپیہ پیسہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہم تجھے دیتے ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے کھڑا ہو جا. دیکھیے بڑی بڑی خوبصورت. کاش میرے پاس وقت زیادہ ہو اور میں آپ کو اور زیادہ اس بارے میں سکھا سکوں، لیکن ذرا دیکھیے اس لیے میں کہتا ہوں میڈیٹیٹ کیا کریں، خدا ان کے پاک کلام کو جو ہے نا دھیان سے پڑھا کریں. لکھا ہے امال اس کا 3 باب اس کی تھی، پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی.
पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और खुदा की हम करता उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम करते देखकर उसको पहचाना कि वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता। तो उस माजरे से जिस पर वाक्य हुआ तो बहुत दंग और हैरान हुए। When people they are watching the miracles happening in your churches, in your life, they will praise him. वो खुदावन की तारीफ करेंगे। और इस शख्स की शिफा की वजह से लोग जो है वो मुतासर हुए। दिस इज गुड इन्फ्लुएंस, गुड कैरेक्टर, गुड न्यूज, ये लोगों को मुतासर कर सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरी तरह का जो इन्फ्लुएंस है, जिसको हम इवल इन्फ्लुएंस कहते हैं, बैड इन्फ्लुएंस कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है? अब कैसे बुरे जो हालात हैं, जो इन्फ्लुएंस है, उसका शिकार हो जाते हैं। कंपेनियनशिप, रफाकत। और इसीलिए ज़बूर में जो है वो बड़ी सफाई से हमें रफाकत के बारे में बताता है कि जो मुबारक है वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। तो आप की जो कंपेनियनशिप है, मैन नोन बाय हिज कंपनी, तो इंसान जो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। और अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा कि बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो सोबत है, आपकी जो रफाकत है, वो किन लोगों के साथ है? क्या शरीरों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ? मैंने अभी जब अल्कोहल की बात कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इससे बचने का सबसे जो खूबसूरत तरीका है वो ये है कि अवॉइड करें ऐसे लोगों को, जहां पर जाकर आप नशाबाजी की हालत में पड़ जाते हैं। और उस अगर आदत को आप छोड़ना चाहते हैं तो वो लोग जो हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, बैड पीपल, वो आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं यार कोई बात नहीं, वो यार बस और देखो जी हम ये स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, हम ये ड्रिंक कर रहे हैं, देखो फिर भी जिंदा है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास जो दलाइल होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की जो गलत सोसाइटी है, जो तबाह कर देती है, रुइन कर देती है आपकी जिंदगी को और आपके इन्फ्लुएंस को भी, आपका जो अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो आप कामयाब हो रहे हो। मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों को देखा है जो कि बिजनेस पर्सन थे, अच्छे लीडर थे, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस की वजह से, गलत सोसाइटी की वजह से वो अपने कारोबार को तबाह कर बैठे, अपने खानदानों को तबाह कर बैठे, अपनी जिंदगियों को तबाह कर बैठे। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब 33 आयत में कहता है, फ्रेब ना खाओ, देयर आर डिसीवर अराउंड अस। फ्रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कैसी नसीहत है अजीजों, खुदा का पाक कलाम कितना खूबसूरत है। हमने पता नहीं कितनी दफा इस बात को पढ़ा होगा। मैं आपको एक वाक्य जो है बताना चाहता हूँ। एक हम पैदाइश की किताब में इस बात को देखते हैं कि जो लूत है, जब वो सदोम और मुराद दोनों शहरों के बारे में देखते हैं तो दर हकीकत जो गुनाह जो था वो सदोम में था, ट्विन सिटीज से, तो अमूरा में गुनाह नहीं था। होमोसेक्सुअलिटी जो थी, जो शहवत परस्ती थी और हम जिनसी का जो गुनाह था, ये सदोम में था, अमूरा में नहीं था। लेकिन चूंकि ये नेबर थे, उससे मुतासर हुए और उन्होंने भी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी। और नतीजा क्या निकला कि दोनों शहर जो है वो जलकर खाक हो गए। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए लूका के इंजीली बयान में देयर आर 5 पावरफुल वर्ड, मैंने इस पे सरमन भी दिया और सिखाया भी आपको। खुदावन ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। इस रिमाइंडर, लूत की बीवी को याद रखो। उसका दिल जो था वो उन्हीं शहरों में था, उसी घर पे था जहां पर उसके लिए अट्रैक्शन थी, जहां पर गुनाह था, जहां पर बदी थी। स्टम्बलिंग ब्लॉक, हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं।
اس لیے خدا نے کہا جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے اس کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈال کر اس کو سمندروں کے دیر از اے ڈینجر. تو بری صحبت سے بچیں. اس کا نتیجہ مزری ہے, اس کا نتیجہ بہت برا ہے. پروڈیکل سن کو آپ دیکھیں, اس نے سارا روپیہ پیسہ لیا چلا گیا, قصبیوں میں دوستوں یاروں میں لکھا ہے کہ اس نے سارا پیسہ برباد کر دیا. آپ کا جو انفلوئنس ہے اپنے خاندان پر, اپنے بچوں پر, اپنی سوسائٹی پر, وہ کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا, پھر آگے آئندہ آنے والے دنوں میں میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم نے کیسے اچھے انفلوئنسر بننا ہے, ہم نے کیسے دوسروں کو متاثر کرنا ہے, اور ہماری کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ کس بات پر ہے. تو ہم ضرور اس بات کو سیکھیں گے, لیکن ہمیں جو بائبل کے جو اصول ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا کہ جو بائبل کے جو پرنسپل ہیں, ہاؤ ٹو انفلوئنس دا ورلڈ, وٹ آر دا ببلیکل پرنسپل, اور اس کو مس نہ کیجیے گا. اس اسٹڈی کو ضرور اس کو آپ دیکھیے گا. یہ میں کریکٹر بلڈنگ پر جو کرسچن لیونگ پر جو میں ٹیچنگ دے رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اور میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ بہت بابرکت ہوگی. تو ایک چھوٹی سی میں کہانی کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کروں گا. ایک شخص تھا جو کہ اسکاٹ لینڈ میں تھا, اور وہ جب جاتا تھا کام پہ تو وہ پب سے ہو کے جاتا تھا, شراب نوشی کرتا تھا, برف پڑی ہوئی تھی. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے پب تک آیا, زیادہ دور نہیں تھا, تو وہ وہاں پر آیا اور اس نے جو ہے وہ شراب پی. روزانہ اس کی یہ روٹین تھی. تو اس نے یہ نوٹس کیا کہ جہاں پر اس کے پاؤں پڑتا ہے, جب برف پر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں. اس نے غور کیا کہ اس کے جو پاؤں کے نشان تھے ان نشانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بھی نشان پڑے ہوئے تھے. تو وہ اس نے دیکھا, جب اس نشان اس نے فالو کیا, اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو 8 سال کا تھا. وہ اپنے باپ کے قدموں پر چلتا ہوا وہ بھی اس وقت تک آ جاتا تھا, اور چھپ کے وہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ کیا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. تو جس دن باپ نے یہ ڈسکور کیا, اس کو معلوم پڑا, اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا, اپنے تہہ خانہ میں گیا, وہاں پر جا کر وہ گھٹنوں کے بل ہوا اور اس نے خداوند سے معافی مانگی. خداوند مجھے معاف کر, آج یہ بیٹا میرے قدموں پر چلتا ہوا اس وقت تک پہنچ گیا ہے, اس شراب خانے تک پہنچ گیا ہے, تو کہیں یہ اندر جا کر میری طرح شراب پینی شروع نہ کر دے. آپ کا انفلوئنس آپ کے اولاد پر, آپ کے ماحول پر, آپ کے خاندان پر بہت گہرا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے برے کام کریں گے, شراب نوشی کریں گے, نشہ بازی کریں گے, برے کام دنیا کے کریں گے, تو نیچرلی بچے جو ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہوں گے. آپ کے خاندان کے لوگ آپ انفلوئنس ہوں گے, آپ کے دوست آپ سے انفلوئنس ہوں گے. آپ کا کردار, آپ کی زندگی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے. آئیے خداوند سے دعا مانگے کہ خداوند ہمارے اندر یہ نمکینی پیدا کرے. ہم اپنی صحبت پر نظر کریں, ہم اپنی رفاقت پر نظر کریں, کن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, اور ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ دوسروں پر کیسا ہے. یسوع کے لیے اس کا شکر کریں کہ اس نے دنیا کو انفلوئنس کیا اپنے کردار سے, اپنی محبت سے, اپنی خدمت سے, اپنی قربانی سے, اپنی جرأت سے. اس نے دنیا کے لیے اپنی جان دے دی. اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں کرے گا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے. جو کوئی نہ کر سکا وہ یسوع نے کیا. اس نے دنیا سے ایسی محبت کی. عزیزو, ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے دنیا کو متاثر کیا اپنی تعلیم سے, اپنی گفتگو سے, اپنے کردار سے. نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ کسی کے دمکانے سے کسی کو دمکاتا تھا. ہم خدا کا شکر کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور رول ماڈل ہے. There's none like him. Let's pray. خداوند بزرگ پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش ہو کہ پھر خداوند تو نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرمایا تو نے اسے پورا کیا. تو نے کہا
کہ دشمنوں سے محبت کرو۔ تو اے پیارے خداوند، تو نے صلیب پر جان کرنے کی حالت میں خداوند باپ سے یہ شفاعت کی کہ آئے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جو تجھے ستاتے تھے، وہ جو تیرے منہ پر تھوکتے تھے، وہ جنہوں نے تیری داڑھی کو نونچا، پیارے خداوند، وہ جنہوں نے تجھے تھپڑ مارے، خداوند تو نے انہیں معاف کر دیا۔ اے پیارے خداوند، ہم تیری اس لازوال پیارے خداوند زندگی کے لیے، محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، تو ہمارے اندر ایسی نمکینی پیدا کر، ہمارے اندر ایسی روشنی پیدا کر کہ ہم دنیا کو راہ دکھا سکیں، دنیا کو محفوظ کر سکیں۔ خداوند ہم بری صحبتوں سے بچا، اور اے پیارے خدا ہمارے ذہن کو، خیالات کو تو اپنے قبضہ میں لے۔ میں خاص طور پر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو۔ خداوند تمام لیڈرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی فرما، ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما۔ اور پیارے خداوند ہم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو کہ خداوند سفر کرنے کو، خاص طور پر خداوند ایلڈر سرفراز کے لیے، ان کے علی ایلڈر برین کے لیے دعا کرتے ہیں، آج جبکہ خداوند پاکستان جانے کو ہے، خداوند ان کی حفاظت نگہبانی کرنا۔ ہم شفقت کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ خداوند وہ پاکستان سے آنے کو ہیں، خداوند ان کی حفاظت کرنا۔ اور پہ خداوند ہم آرون سنگھ کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ خداوند اپنے گھر سے گئے ہوئے ہیں، خداوند دوسرے ممالک میں ہیں، خداوند ان کی حفاظت کر، ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ ہو۔ ہم بزرگوں کے لیے جو کہ ہمارے کلیسیا کے بزرگ ہیں، دیگر جگہوں پر جو لوگ ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ٹیچرز کے لیے، نرسز، ڈاکٹر کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، دیگر تمام ممالک کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان تو ہماری کلیسیا کو برکت دے، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو، سب کو نام بنا چھو، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور میں آپ سے پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سنڈے کو ہمیں جوائن کیا کریں اگر آپ لندن کے ایریا میں ہیں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR، یہاں پر ہم 10:30 بجے اردو ہندی میں 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں، اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو ٹریولنگ کے حوالے سے، ہنسلو بس اسٹیشن جو ہے وہ بالکل ہمارے چرچ کے قریب ہے، اور کرینفورڈ روڈ جو بس اسٹاپ ہے وہ ہمارے چرچ کے قریب ہے، تو وی آر ناٹ فار فرام ہیتھرو ایئرپورٹ، اور آپ آئیں ضرور، ہمیں جوائن کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام ہے منڈے ٹو فرائیڈے میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر آتا ہوں، بریک فاسٹ شو، اس میں ضرور آپ حصہ لیا کریں، دوستوں عزیزوں کو بتائیں۔ اور میں یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی بہن بھائی اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں، جو کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ ضرور اپنے ہدیہ جات جو بھیجیں تاکہ ہم اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں، اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کو سپورٹ کریں۔ تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پر ڈیٹیل جو ہیں اکاؤنٹس کی موجود ہیں۔ اگر آپ پھر بھی مجھ سے کوئی ڈیٹیل دینا چاہیں تو میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 004477199284، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے گفٹ جو ہے وہ آپ اس چینل کے لیے دے سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔